अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू टू ऑल डियर ग्रुप मेंबर्स ऑफ प्योर डिस्कशन ग्रुप। हम आज एक बार फिर से मोहतरम जाहिद खान साहब का पुरखुलूस इस्तकबाल करते हैं प्योर डिस्कशन ग्रुप में। उनको वेलकम कहते हैं एक और सवाल जवाब की नशिस्त के लिए। आए मोहतरम जाहिद खान साहब, खुश आमदीद है आपको। ये बहुत मुबारक जमाना है कि जिसमें खुदा ने ये वादा दिया कि मैं अपने चाहने वालों से पर्दों में नहीं रहूंगा। तो हमें चाहिए कि हम खुदा को ना आजमाएं, बल्कि अपनी वफा, अपनी मोहब्बत और अपना सफर शुरू करें। वो इस जिंदगी के अंदर मिल जाएगा। और अपने मजहबों की पंडे उठाकर जरा दूर रख दें, ताकि सोचों की, शऊर और सच्चाई की मंजिल खुद मजहब और नबी नहीं बल्कि खुदा हो जाए, तो वो इस जिंदगी में मिल जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मीर फैसल साहब, मुगल उजाला साहब, दीगर टीम। वो कल हम जो बात कर रहे थे प्यार मोहब्बत की, मैं आपके मुतालिक कर रहा था, तो कल रात खुदा की जात ने दिखा भी दिया कि आप किस दुनिया में जाएंगे। वो दुनिया भी बहुत अच्छी थी, यूरोपियन किस्म की दुनिया थी, बड़ी आजादी थी, लेकिन और कुछ चीजें हैं, और सिवाय एक और चीज के भी, वो कहेंगे तो मैं आपको जाती बता दूंगा, क्योंकि अभी आप जिंदा हैं, मरे नहीं, कि आप वो चीजें भी कर लें ताकि हमेशा के लिए आप आजाद हो जाएं। तो ये खुदा की इनायत है। मैंने तो नहीं पूछा था, लेकिन खुदा की जात ने दिखा दिया कि आप कहाँ होंगे। और बड़ी अजीब बात है, जो 2-4 आंखों के साथ बताऊंगा, कि जहां आप थे वहां मैं भी आता रहता था उस दुनिया को गाइड करने के लिए। मोहतरम जाहिद खान साहब, आपने तो एक अजीब सा तजस्सुस और एक अजीब सी बात पैदा कर दी। प्लीज सर डिटेल बताएं इसकी, कहाँ हमें देखा, कहाँ जाना है, क्या मंजिल है, प्लीज सर थोड़ी सी डिटेल बता दीजिए। और वहां हमें हमारे साथ कोई मिलेगा, नहीं मिलेगा, कोई हूर मिलेगी, नहीं मिलेगी, दुनिया में कोई हूर मिलनी या नहीं मिलनी है, बताएं सर प्लीज डिटेल्स। शुक्रिया। सब कुछ ही बता दूं या कि कुछ बातें रख लूं अपने पास? तो आप जैसा फरमाएंगे तो फिर उसके मुताबिक मैं शुरू कर देता हूं। तो आप फरमाइए, यानी चंद बताऊं अच्छी चीज है या सब, यानी कि सब कुछ ही जो छुपे हुए काट है वो भी सामने रख दूं? छुपे हुए काट अगर अलहदा बात करना चाहते हैं तो फिर अलहदा बात होगी। तो जैसे आप कहेंगे उसके मुताबिक मैं बताता हूं। मोहतरम जाहिद खान साहब, अच्छी बात है वो बताइएगा, और खुदा न खास्ता कोई बुरी बातें हैं तो वो भी बताइए सर। हमने तो प्योर डिस्कशन ग्रुप को एज अ फैमिली ग्रुप रखा है, और बहुत अच्छी बातें हैं कि जो भी बात हो सबके सामने हो सर। तो प्लीज अच्छे एस्पेक्ट्स और खुदा न खास्ता बुरे भी हैं तो प्लीज बताएं सर, बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह, आप बड़े पहुंचे हुए हैं। तो लो जी सुन लें फिर। हुआ ये कि कल वो प्यार मोहब्बत की बातों में बात आई गई हो गई, तो रात को खुदा ने अब वो ठिकाना दिखाया कि अगर अब मर गए, यानी अभी आप जिंदा हैं, तो अगर कुछ और तब्दीलियां कर ली तो उससे भी आगे जाएंगे। अच्छा, मैं प्रवास करता हुआ एक दुनिया में पहुंचा जहां पर जिन्नात भी थे, फरिश्ते भी, जो गिर चुके हैं, लेकिन उनमें सलाहियतें बहुत ज्यादा हैं। गिरने के बाद भी उनके रंग बहुत साफ है, और वो यूरोपियन टाइप दुनिया थी, जैसे जर्मनी की अच्छी दुनिया होती है। तो मैं वहां पे पहुंचा तालीम देने के लिए। तो मुझे बताया गया कि
یہاں آپ کا ایک ایسا شخص بھی ہے جس نے موقع دیا تھا آپ کی تعلیمات کو کہ وہ لوگوں تک پہنچے. دنیا اچھی تھی، انسانیت وہاں پہ کیا بات ہے لاکھوں گنا آگے تھی، اور مختلف مخلوقات بھی تھی جن کے تھوڑے سے نور تھے لیکن سکون بہت تھا. یعنی کسی آپ یورپ کے کسی بہت ہی اچھی دنیا میں آ جاتے ہیں. تو میں نے کہا کہ پہلے تو میں یہاں پہ لیکچر دوں گا، اس کے بعد اس شخص کو میرے پاس لے کے آنا جس نے میری مدد کی تھی. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. تو جب میرا لیکچر سے فارغ ہو گیا اس روح کی دنیا میں، اور موسم بھی اچھا تھا، بہت ہی پیارا موسم تھا، تو کہنے لگے آؤ وہ یہاں ہیرے شیرے تو وہ زمین پہ بیچتا ہے، تو ادھر آ جاؤ تو ہم دکھا دیتے ہیں. تو اس دنیا میں یہاں کا بھی رنگ ہے، اچھی دنیا کا، یورپ کا جہاں پہ آپ تھے، اور آگے کا بھی رنگ ہے. یعنی کہ ماحول بہت دونوں رنگ پائے جاتے ہیں. تو میں پہنچا تو کہا کہ اس کی کھانے پینے کی یہاں ایک، کیونکہ عالم برزخ میں جن میں روحوں میں نور نہیں ہے، وہاں یہاں کا بھی عکس اور ادھر کا بھی عکس. تو ہم وہاں پہنچے تو میں نے دیکھا کہ ایک جگہ جہاں پہ کھانے پینے ملتے ہیں وہ دکان آپ کی تھی. تو کہنے لگے آ جاؤ. تو آپ کو بتایا گیا کہ خدا کے دل آپ سے ملنے کے لیے آئے ہیں. تو آپ آئے تو بس بڑی محبت کے ساتھ آپ چمٹے اور خوش ہوئے کہ میں نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ روح کی دنیا میں کبھی ملاقات ہو جائے گی. تو ملاقات ہوئی، اور انسانیت کی دنیا بڑی پیاری دنیا، لیکن وہاں آپ کی پاس نور نہیں تھا. اور جو یہ آپ کی صورت ہے نا، اس پہ مٹی بہت زیادہ لگی ہوئی تھی، یعنی کہ جمی ہوئی تھی. تو میں نے اس کی وجہ پوچھی. تو مجھے بتایا گیا کہ یہ سفر ابھی شروع نہیں ہوا اس کی روحانیت کا. انسانیت تک تو ٹھیک ہے، اپنی دنیا تک بھی ٹھیک ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن یہ جو مٹی ہے، یہ جو دھول ہے چہرے پر، روح پر، یہ جب تک صاف نہیں ہوگی نور نہیں دیا جا سکے گا. تو میں آپ کا ہاتھ پکڑ کر ایک طرف لے گیا چہل کرنے کے لیے. تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں اے امیر فیصل، کیا دنیا کما نہیں اکثر کافی دنیا کما لی ہے، اب ایک تعلیمات ذرا پڑھ کے ایک روحانی سفر بھی ہو جائے تاکہ یہ دھول روح پر سے صاف ہو اور خدا تمہیں نور دے دے. تو میرا ہاتھ پکڑ کے وہاں رونے لگے. کہا اب تو میں آپ روح کی دنیا میں ہوں. میں نے کہا نہیں، ابھی زمین پہ زندہ ہی ہو. تو میں آپ کو پیغام دے دیتا ہوں، میری جتنی بھی کتابیں ہیں ذرا ایک دفعہ مطالعہ کر لیں، وقت تھوڑا ہے. اگر آپ کی میں گائیڈنگ دیتا رہوں گا تاکہ اندھیرا اور جو یہ مٹی دھول ہے یہ صاف ہو، تاکہ نور ملے تو اس سے بھی اچھی دنیا میں چلے جائیں. تو یہ دیکھا میں نے، عالم برزخ میں بہت جہان ہے، یہ درمیانی دنیا ہے. کامیاب وہاں بھی ہو گئے تھے، ہیرو میں تو نہیں ہوئے لیکن کھانے پینے میں خوب کامیاب ہو گئے تھے، اور خوب کھاتے بھی رہتے تھے وہیں پہ. میں نے دیکھا ساتھ ساتھ کھا بھی رہے تھے. تو تب میں نے وہاں کے لوگوں کو کہا، میں نے کہا اگر یہ اب مر جائے تو انہوں نے کہا کہ تو پھر جب کبھی آپ آئیں گے تو پھر آپ ہی گائیڈ کریں گے اس کو.
تو اس کے بعد میں تو پھر پرواز کر گیا. تو میں نے کہا یہ سہانا سفر اس دنیا کا آپ کے سامنے رکھ دوں، باقی فیصلے آپ نے کرنے ہیں، یہ فیصلے ہم نے نہیں کرنے ہیں، کیونکہ ہم خدا کا امتحان نہیں لیتے بلکہ اپنی وفا پیش کرتے ہیں، اپنی محبت پیش کرتے ہیں زندگی کی آخری سانسوں تک، کیونکہ اس نے وعدہ دے دیا انسانیت کو جو زندگی کی آخری سانسوں تک چلے گا میں اسے اپنا دیدار کرا دوں گا. بس جو ہی دیدار کرائے گا ان زمانوں کی روٹ بدل جائے گی اگلے جانوں میں. محترم زاہد خان صاحب، شکریہ کہ جو کچھ آپ نے دیکھا اس سے آگاہ کیا، اس کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ سر. جیسے آپ نے بتایا کہ چہرے پہ مٹی یا دھول تھی یا جو بھی کچھ آپ نے کہا سر، وہ تو سب ٹھیک ہے. اگر آپ کی تعلیمات، آپ کی کتابیں پڑھ لی جائیں گی تو وہ دور بھی ہو سکتی ہیں اکارڈنگ ٹو یو. بٹ یہ تو بتائیں سر، ابھی جب تک ہم دنیا میں ہیں کوئی حور ہمیں ملنی بھی ہے نہیں سر. پروپوزل تو بہت آتے رہتے ہیں اور ایک دو جگہ سے سیریس پروپوزل بھی ہیں، تو وہ دنیا میں انشاءاللہ خواہش پوری ہونے جا رہی ہے یا نہیں؟ پلس اس دنیا میں عالم ارواح میں بھی کچھ ایسی بات پتہ چلی آپ کو کہ میرے پاس وہاں حور اویلیبل ہوگی یا نہیں؟ بتائیں سر. شکریہ. وہاں تو عجیب مخلوقات تھیں، وہاں تو موقع اس زمین سے لاکھوں گنا آگے تھے. وہاں تو آپ کے کام، وہاں تو مسئلہ ہی کوئی نہیں تھا، آپ کو یہ بھی خوشخبری دے دیں. لیکن اس زمین پر بھی آپ کو حور مل جائے گی، بس اور کچھ دن یہ دستور میں خانہ ہے، تش ناکامی کے یہ دن گزر جائیں گے. بس اپنی بیوی سے پوچھ لینا، وہ بھی راضی رہیں، کیونکہ ان کا دل دکھا کر پتہ نہیں پھر بعد میں کیا ہو. تو یہاں بھی آپ کو حور ملے گی، تو بس تھوڑی سی دیر ہے، اندھیر نہیں ہے. وہ جو آپ کی روح کی دنیا میں دکان تھی، وہاں تو چیزیں خریدنے کے لیے عالم برزخ میں بڑی بڑی خوبصورت عورتیں آیا کرتی تھیں. حور سے مراد بھی یہی ہے. حور بھی ایسی نہیں ہے جن کا تعلق خدا سے ہو، بس ریلیٹو ہے. آپ کھاتے بھی تھے دکان پر اور وہ جو آتی تھی ان کو بھی کھانے پیش کرتے تھے. بس پھر کیا بات تھی آپ کی؟ تو بس وہی حوریں ملتی تھی جیسے ان کے رنگ تھے، یعنی مٹی اور دور چڑھی ہوئی تھی ان پہ بھی، لیکن ملتی تھی. لیکن دنیائی عورتوں سے بھی کافی اچھی تھی. تو لو جی، اب تو ہم نے پوری بشارت آپ کو دے دی، اور جب آپ وہاں پہ پہنچیں گے تو آپ نے ایک ہی بات کہنی ہے، کمال ہے اس مسیح السما کا کہ اس نے میری تقدیر اور میری روح کے فیصلے زمین پہ ہی بتا دیے تھے. اور جو آپ یہاں روحانیت میں ترقی کریں گے میں آپ کو بتاتا ہی چلا جاؤں گا کہ اب کہاں ہوں، اب کہاں ہوں، اب کہاں ہوں. محترم زاہد خان صاحب پوچھ لیا ہے ان سے، بلکہ وہ آپ کا پروگرام سن رہے ہیں اور انہوں نے تو کہہ دیا ہے کہ یہ جتنی بھی جلدی پاسبل ہے آپ بلاؤ، ہمیں بھی دعوت کھلاؤ، دعوت ولیمہ کھلاؤ سر. اس دنیا میں بھی دیکھا جو بہت ہی اچھی تھی. فرق یہ تھا کہ وہاں پیار محبت زیادہ تھا، انس. تو وہاں آپ کی کسی سے بگڑی نہیں. یعنی کہ اس زمین پہ جب کبھی کوئی پیر رکھ دیتا ہے آپ کی یا دکھی رکھ پر، تو پھر آپ بھی سامنے آ جاتے ہیں میدان میں. وہاں یہ معاملات نہیں تھے، کیونکہ وہاں یہ معاملات نہیں تھے کیونکہ کوئی بھی دکھتی رکھ پہ پیر نہیں رکھتا تھا، ہاتھ نہیں رکھتا تھا، سوری. تو بس آہستہ آہستہ سلو موشن آپ بھی وہاں ترقی کر رہے تھے، لیکن وہاں کافی وقت لگ جاتا ہے روح کی دھول اتارنے میں. تو بس دیکھ لیں
وقت کی قید میں زندگی ہے مگر چند گھڑیاں جو ہیں یہ آزاد ہیں. محترم زاہد خان صاحب ایک لاسٹ کوشچن بتا دیجئے سر. جیسے آپ نے یہ تو کہا کہ چلیے وہ جیسے فیس پہ دھول وغیرہ کچھ اس طرح کی حور اویلیبل ہے، تو سر وہاں کی حور کی کیا پوزیشن ہوتی ہے؟ جیسے ایک ملے گی تو اس کے بعد انیک ملنے کے بھی چانسز رہتے ہیں، یا بس ایک ہی پہ اکتفا کرنا پڑتا ہے؟ کیونکہ دنیا میں تو پروفیٹ آف اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک ٹائم میں 4 کی اجازت دے کر گئے ہیں سر. تو وہاں پہ ایک ساتھ کتنی حوریں اویلیبل ہیں، یا بس جو ایک حور مل گئی اسی کے ساتھ رہنا ہوگا سر؟ پلیز بتائیں. شکریہ. جی السلام علیکم فیصل بھائی. زاہد خان صاحب نے بتایا ہے کہ وہ آپ کی دکان پہ شاپنگ کرنے آتی تھی، وہ جو حوریں تھیں، تو یہ نہیں کہا کہ آپ کو کوئی مل گئی تھی. ماشاءاللہ کتنا اہم سوال کیا ہے. ماشاءاللہ کتنا اہم سوال کیا ہے کہ ایسے سوال کبھی کبھی آتے ہیں. نہیں، وہاں ایسا نہیں ہے، نہ نکاح ہے. بس یہ ہے کہ وہاں خود فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ اگر خدا پہ یقین رکھتے ہیں وہاں پہ، تو وہ حور کہتی ہے کہ خدا میرے اور تیرے درمیان گواہ ہے. پھر آپ فیصلہ کرتے ہیں کہ اتنی دیر کے لیے ہم سفر ہیں. وہ جب اس وقت کی معیار کے مطابق اس کے بعد وہ علیحدگی ہو جاتی ہے، یا اگر چاہیں آپ کہیں تو میں اور زیادہ رہنا چاہتا ہوں، تو دونوں طرف سے قبول ہونا چاہیے. تو وہاں ہر روز دال نہیں ملتی، بلکہ نئے آپ چاہیں تو وقت تھوڑا مقرر کر کے اس کے بعد کسی اور حور سے آپ عہد و پیمان کر سکتے ہیں. تو وہاں کی دنیا بڑی پیاری تھی، موسم بڑا پیارا تھا. آئے موسم رنگیلے سہانے، پیا نہیں مانے تے تو چھٹی، جیا نہیں مانے تے تو چھٹی لے کے آجا بارما. وہاں امیر صاحب کی محبت اور مہمان نوازی کیا بات تھی. بلکہ آپ ان کو محبت سے کھانا ہی نہیں بلکہ چمچ بھی ان کے منہ میں خود ہی ڈالتے تھے آپ. اور آپ کی آنکھوں میں تو کیا بات تھی. وہاں ایک تھوڑی آتی تھی سودا خریدنے، وہاں تو بڑی آتی تھی. تو آپ کا بتا ہی دوں تاکہ یہاں بھی بات کھل جائے. آپ چھوٹے چھوٹے عہد پیما کرتے تھے بس اتنی دیر کے لیے. تو کیا بات ہے، آپ کی دنیا وہیں رنگین ہو گئی تھی. لیکن وہاں یہ بھی خبر ہوئی آپ کو کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں. لیکن میں یہ کہوں گا ابھی روحانیت اور روح کے امتحان اور بھی ہیں. تو بہت خوش تھے. مجھے تو آپ بڑے چپٹ کے ملتے تھے، بوسے لے کے. تو میرے ساتھ بھی وہی معاملات تھے محبت کے. میرے منہ میں بھی کھانا آپ اپنی چمچ سے خود ہی ڈلواتے تھے. تو ہماری محبتیں، ہمارے سفر آپ تو نہیں مل سکیں گے جہاں میں ہوں گا، لیکن میں ملوں گا آپ سے. مطلب محترم زاہد خان صاحب جیسے یہاں پہ ہے کہ بھائی اگر دال مل گئی تو دال ہی کھانی ہے پوری زندگی، تو وہاں پہ الگ الگ اویلیبل ہوگا. کبھی بٹر چکن، کبھی تندوری چکن، کبھی بریانی، کبھی پلاؤ، کبھی دال چاول، دال کھچڑی. سر مطلب یہی ہوا نا کہ وہاں طرح طرح کے کھانے ملیں گے، اگر یہاں ایک ہی طرح کا کھانے پہ ایک طرفہ کرنا ہوگا، یہ کیا مطلب ہے سر؟ پلیز بتائیں. شکریہ. جی محترم زاہد خان صاحب، ایک چھوٹا سا سوال ہے. کوئی میل کسٹمرز بھی آتے تھے ان کی دکان پہ کہ صرف لیڈیز ہی آتی تھی؟ بڑے بڑے علمی سوال بڑے ہیں آپ آج کر رہے ہیں. بریانی اور دال، اور ہوتا یہ تھا کہ جب میں آتا تھا اس دنیا میں، وہ جو فرشتے گر چکے ہیں لیکن علم معرفت رکھتے ہیں، جنات اور دوسری مخلوق، تو آپ سے تو ملاقات ہوتی تھی.
پھر آپ ساتھ ساتھ ہی ہوتے تھے جب تک میں جتنی دیر ٹھہرتا تھا. تو آپ مجھے بتاتے تھے کہ آپ کے اس وقت اور اس وقت کے آنے سے پہلے میں اتنی حوروں کے ساتھ رہ چکا ہوں. تو یہاں آپ کا دل بھی تھا، دماغ بھی تھا، اور آپ پہ جوبن کی بہار آئی ہوئی تھی. یعنی کہ کیا بات ہے. ہاں، میں آپ کو وہاں بھی گائیڈ کرتا تھا کہ ابھی تو اور جہان ہے، اب یہ کافی وقت لگے گا اس دھول کو اتارتے ہوئے. تو آپ اس لیے خوش قسمت ہیں کہ آپ زمین پہ زندہ ہیں. تو کر لیں پیارے سفر، پھر یہ کبھی موقع زندگی میں ہاتھ نہیں آئے گا. ان کی دکان کے 2 حصے تھے. تو ویسے تو وہاں تو کوئی پردے شردے ہے نہیں، لیکن جب فیمیل آتی تھی تو ان کو سرو کرنے کے لیے بھاگ کے کہتے تھے آپ کے لیے VIP جگہ یہ ہے. تو بس مردوں کے لیے ان کے ساتھ 2 اور لوگ تھے میں نے دیکھے. وہ بھی کوئی انڈین نما تھے، اچھے انسان تھے، تبھی وہاں پہنچے. انسانیت کے لیے فراخ دلی رکھتے تھے، مذہبوں سے بھی آگے تھوڑے سے نکلے ہوئے تھے. تو یہ کام تھا ان کا. بلکہ VIP جو عورتوں کے ساتھ جو شاپنگ اور چیزیں خریدتی تھی وہاں یہ خود ہی ہوتے تھے. باقی ان 2 کو لگایا ہوا تھا، لیکن پردے شردے کچھ بھی نہیں ہے. وہ بڑی خوش ہو کے جاتی تھی ان سے، کیونکہ گپ شپ یہ بڑی اچھی مان لیتے ہیں. نہیں، وہاں گروپوں شروپوں کی دنیا ختم ہوئی ہے. وہاں قوم سے، وہاں تو ان کی دنیا کے بس اور ہی تقاضے ہیں. بس یہ اپنا گروپ چلاتے تھے کہ فوراً وقت ختم ہو تو دوسری، بلکہ پہلی جو حور ہوتی تھی اس کے ساتھ جو وقت گزارتے تھے، وہ جو دوسری حور جس پہ نظر پڑتی تھی ان کو یہ بتاتے رہتے تھے تھوڑا سا انتظار کر لو، بس اس کے بعد پھر تم میری ہوگی. تو بڑا اچھا میلہ لگایا تھا انہوں نے. لیکن پھر ان کو دکھ بھی ہوتا تھا کہ جو عہد نامہ ہوتا تھا کسی کو دل دے بیٹھتے تھے تو وہ چھوڑ کے چلی جاتی تھی، وہ دوبارہ عہد نہیں کرتی تھی. پھر وہاں اور اوپر سے آسمانی مخلوقات آتی تھی جن کے نوروں کی رفتار اور پرواز کیا عجیب دیکھنے والی ہوتی تھی. تو انہیں پھر وہاں پہ امیر فیصل صاحب کو خیال آتا تھا اوہو کاش میں زاہد صاحب کے ساتھ اس ذہانی دنیا میں بھی کاش میں چھلانگ مارتا، تاکہ میرے پاس بھی ہوتا نور اور میں آگے بھی جا سکتا. تو بس یہ معاملات تھے. محترم وہاں بھی ظاہر ہے آپ نے بتایا جنتیں بہت دور دور تک پھیلی ہوئی ہیں. تو جیسے یہاں دور دور تک پھیلے ہوئے لوگوں سے رابطہ رکھنے کے لیے یہ سوشل میڈیا، انٹرنیٹ اور وغیرہ وغیرہ یہ سب چیزیں ہیں، تو ظاہر ہے وہ دنیا تو یہاں کی دنیا کی نسبت لاکھوں گنا زیادہ ایڈوانس اور ترقی یافتہ ہوگی، جیسا کہ وہاں یونیورسٹیاں وغیرہ بھی ہیں. تو کیا وہاں بھی یہ سوشل میڈیا ٹائپ، یہ یوٹیوب، انٹرنیٹ وغیرہ یہ سب سہولتیں میسر ہیں لوگوں کو؟ وہ جنت نہیں تھی، عالم برزخ کی ایک دنیا تھی. یعنی کہ ان لوگوں کی جو انسانیت، جیسے میرے والد صاحب نہ نمازیں پڑھتے نہ روزے رکھتے، لیکن انسانیت کے لیے بہت بڑا دل رکھتے تھے. تو وہ بھی ان میں سے ایک دنیا میں گئے. تو پہلے یہ دیکھ لیں کہ وہ جنتیں بالکل بھی نہیں تھیں، لیکن عالم برزخ کی اچھی دنیا تھی. ہاں، وہاں کی سائنس، وہاں کی روحانی سائنس میں جو دلچسپیاں تھیں وہ یہ سوشل میڈیا وغیرہ کی نہیں تھی، کیونکہ وہاں کی روحانی سائنس کے اندر، کیونکہ وہاں پہ وہ فرشتے بھی جنات اور مخلوق آ جاتی ہے جو چھوڑ گئے اپنے مقامات، تو اس روحانیت کے اور اس علموں کے اندر وہاں کے اور مضمون تھے.
جس میں یہ اپنا امیر فیصل صاحب بڑی دلچسپی بھی رکھتے تھے. تو وہاں ان کی ہابیاں بدل گئی تھی، کیونکہ وہاں یہ لوگ ہی نہیں تھے جو یہ گروپ پہ آتے ہیں. ہر کوئی اپنی اپنی دنیا میں جاتا ہے. بڑی عجیب بات ہے کہ وہاں امیر فیصل صاحب کی ان مذہبوں میں بھی دلچسپی ختم ہو گئی تھی. تو لگتا ایسے تھا یہ پہلے چلائے ہوئے گروپ مذہبوں کے، لیکن اندر سے ان کی ہابیاں کچھ اور ہیں. تو وہاں بالکل دلچسپی نہیں تھی، نہ اسلام سے نہ اپنے پہلے سابقہ مذہب سے. وہاں جو تھا وہ جو اور مضمون تھے، جو وہاں کلٹی ملٹی دنیا تھی، ان کے مضمونوں میں اور ان کی کیا کہتے ہیں جو اسپرچل سائنس تھی، اس میں ان کو بڑی دلچسپی ہو گئی تھی. تو ہاں، وہ جو آپ نے فرمایا کہ وہ گروپ چلاتے تھے، وہ تو بھائی ان کے دل کی دنیا تھی، آپ کو اعتراض نہیں کرنا چاہیے. جی ہاں، محلے میں کچھ لڑکیاں اور بھی ہیں، لیکن محلے میں رکاوٹیں بھی اور بھی ہیں. محلے میں رکاوٹیں بھی اور بھی ہیں. یہاں تو بس نہیں چلتا نا اپنا امیر فیصل صاحب کا. تو وہاں یہ رکاوٹ نہیں تھی، وہاں تو یہ مسئلہ ہی حل ہو گیا تھا ان کا. یعنی کہ نگاہیں دل سے ملتی ہیں، دل دل سے ملتا ہے، مگر ایک چاہنے والا بڑی مشکل سے ملتا ہے. موسم بھی سہانے تھے، پھر رومانٹک موسم تھے، پھر امیر فیصل صاحب کبھی کسی کو دل دے بیٹھتے، کبھی کسی کو دل پہ دے بیٹھتے. یعنی کہ فٹ بال کی طرح ان کے دل آگے پیچھے پورے کھیلتی تھی، خوب فٹ بال کھیلتی تھی. تو یہ بھی کھیلتے تھے ماشاءاللہ، دل پہ زیادہ نہیں لگاتے تھے، بس کچھ دن کے لیے افسردہ ہو جاتے تھے. یعنی کہ پھر بالکل ٹھیک ہو جاتے تھے، کیونکہ اگلی اور نشانے پہ ہوتی تھی. محترم زاہد خان صاحب، اس بات کا الزام تو آپ میرے پہ لگا ہی نہیں سکتے کہ مذہبوں میں دلچسپی ختم ہو رہی. وہ تو محترم آپ کی ٹیچنگ سے یہی ہے. آپ ہی تو کہہ رہے ہیں کہ مذہبوں کی دنیا ختم ہو چکی ہے، شریعتیں ختم ہو چکی ہے، اور صرف خدا سے بات کرنی ہے، خدا کے ساتھ رہنا ہے. سر، تو اگر ایسی میری بات ہے تو یہ تو میں اس کا مطلب آپ کی ٹیچنگز کو پوری طرح فالو کر رہا ہوں. یہ تو سر تعریف کے زمرے میں آنا چاہیے، نہ کہ کسی اور بات کے. بتائیں. شکریہ. نہیں، آپ کو سمجھا دیتا ہوں. مذہب کی دنیا ختم ہو گئی تھی، روحانیت کی دنیا تو ختم نہیں ہوئی تھی. وہاں روحانیت کی دنیا تھی پیارے. تو اس اسپرچل سائنس کے اندر دلچسپیاں آپ کو تھی. ہاں، چھوڑو، جب خدا نے کہا کہ میں نے مذہب کی صف لپیٹ دی ہے، میں نے دیکھ لیا آپ کا حال. آپ بدلے سے ہو گئے تھے، بدل گئے آپ بالکل ہی. تو اب یہ سب لوگ آئیں گے نا، یہ جو میرے ساتھ لڑتے جھگڑتے ہیں، وہاں پتہ لگے گا خدا سے اور فرشتوں سے جس دنیا میں ہوں گے کہ وہ تو خدا نے سب لپیٹی تھی، ہمیں بھی خام خواہ اپنا سنگھ پھنسائے ہوئے تھے ظاہر صاحب سے. پھر وہاں جا کے کام خراب ہو جائے گا. اچھا محترم زاہد خان صاحب، پیور ڈسکشن گروپ کے پلیٹ فارم پہ آپ سے پہلے بھی ڈیٹیل سے بات چیت ہوئی تھی سر. تو ایک حور ماشاءاللہ بہت قریبی کانٹیکٹ میں ہے، تو بیچ میں جیسے کہ وہ کیا کہنا چاہیے، نخرے ناز و نیاز بھی چلتے رہے، روٹنا منانا بھی چلتا رہا. اب الٹیمیٹلی وہ کہہ رہے ہیں کہ جی چلیے، جو کچھ ایگزام آپ کے لینے تھے وہ لے چکی ہیں، اور الٹیمیٹلی شی از کمنگ، اور وہ آ رہی ہیں. تو سر پلیز اپنے روحانی حساب کتاب سے، یا جیسے آپ کی خدا سے ملاقات ہوتی ہے، سر بتائیں کہ اس میں اب تو کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی، اب تو وہ اور انشاءاللہ آ جائے گی، یا خدا نخواستہ ابھی کچھ اور امتحانوں سے گزرنا ہوگا، یا سیدھا ملنے کا ٹائم آ گیا ہے. بتائیں سر. شکریہ. ہاں مختاریہ، اتھی گل بد گئی تھی. ہم نے دیکھ لی ہے آپ بدل گئے تھے. کیا بتاؤں آپ کو کہ وہاں کے کچھ حالات اور تھے. وقت تو کافی لگ جاتا ہے وہاں پہ، لیکن وہاں روحانیت
اسپرچل سائنس جو ہے وہ 80% اس میں ہی دلچسپی رکھتی ہے، کیونکہ وہ مخلوقات نے بہت زمانہ اوپر والی محاورہ جنتوں میں گزارا ہے، تو وہاں کے مشاغل بھی ہوتے ہیں۔ مجھے اس جنتر منتر کے لیے تو نہیں بھیجا ہے، لیکن ہیومنسٹک مشورہ دے دیتا ہوں آپ کو۔ اب آپ ایک کام کریں کہ طوائف کی کثرت زیادہ کر دیں، اچھے لباس، اچھی چیزیں بھیجیں، اور محبت بڑے خطوط، یعنی کہ بچ جائیں آپ، کہ وہ یہ سمجھے کہ اب میں گئی تو شہزادی ہوں میں، تو یہ کام کر لیں اور تو معاملہ اور نزدیک آ جائے گا۔ تو بلکہ ان کاموں میں آپ میرے بھی، میں آپ کو اپنا استاد بھی کہہ سکتا ہوں، کیونکہ آپ 3 ہاتھ آگے ہیں، کیونکہ اس میں آپ کی بہت زیادہ مصروفیت بھی رہتی ہوگی، تو بلکہ اگر کیا کہوں، آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، تو طوائف کی کثرت، محبت کے پیام، اور پھر منزل قریب آ گئی، بس ہاتھ میں ہاتھ پکڑنے والی بات آ گئی کہ میں چاہا تھا میں نے تیرا ساتھ نہ چھوٹے، ہاتھوں سے میرے تیرا ہاتھ نہ چھوٹے، بس اب ہاتھ پکڑنے والی بات ہو گئی ہے، تو تھوڑی سی اور شوق محبت۔ جی محترم، ایک نمبر نے پوچھا ہے کہ کیا وہاں جنتوں اور دوستوں کے درمیان کوئی انٹرنیٹ سروس کام کر رہی ہے یا نہیں؟ محترم فیصل بھائی تو پہلے ہی ایرانی قالین کی طرح بچھے ہوئے ہیں ان کے آگے۔ پہلے میں بتا دوں آپ کو کہ دوست کے وہاں کثرت سے بھر چکی ہیں، مراد یہ کہ ان گنت جہان ڈائمینشن دوستوں کے ہیں، اندھیروں کے، دکھ و تکلیفوں کے۔ اس کے بعد پھر وقفہ آ جاتا ہے، اس کے بعد پھر عالم برزخ شروع ہو جاتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ آپ کس عالم برزخ میں ہیں، کیونکہ وہاں تو کھربوں عالم برزخ ہیں، لیکن آپ کا جو انٹرنیٹ جو سسٹم یا اسپرچل جو بھی ہے وہ اسی جہان میں ہوگا جہاں پہ آپ ہیں، آپ یہ جان لیں، اس سے آگے کی آپ کو پہنچ نہیں ہے۔ لیکن اس عالم برزخ کی دنیا بھی وہ جو ہے ان گنت، وہ اتنی بڑی ہیں، ایک دنیا جس میں کروڑوں زمینیں آ جائیں، تو اتنی بڑی دنیا ہے، تو لمیٹیشن بہت ہے اپنے ڈائمینشن کی۔ اس کے بعد پھر وقفہ آ جاتا ہے، یعنی کہ بلیک ہول۔ اس کے بعد پھر نیوٹرل کی جہان شروع ہوتے ہیں، وہ بھی بڑے انگنت ہے۔ وہاں سے کوالیفیکیشن اسپیڈ جو ہے ان جہانوں سے گزرتی ہوئی پھر فردوس میں داخل ہوتی ہے، پھر پیراڈیس کے بھی انگنت جہان ہے۔ تو یہ سلسلہ بڑا لمبا ہے، اس کو کنٹرول کرنے والے فرشتے ہیں۔ اچھا، مغل صاحبہ کی ایڈوائس ملی ہے کہ پہلے ہی قالین بچھا ہوا ہے، تو تھوڑی سا میں مشورہ میں بھی دے دیتا ہوں، ذرا وہ ویکیوم کلینر سے ذرا خوب صفائی کریں اس کلین کی، تاکہ اس میں اور صفائی نظر آئے۔ یعنی کہ میرے شوق دا نہیں اعتبار تینوں تے آ ویکھ میرا انتظار آ جا، تو ذرا اور رگڑا مارے، کیونکہ جتنی منزل قریب آ جاتی ہے اتنی ہی شدت بھی آ جاتی ہے۔ یعنی جیسے مہمانوں کو بلایا جاتا ہے نا ہالی ووڈ کے، تو کارپیٹ اس میں اور چمک لے کے آئیں اپنے کریکٹر میں کہ اب میری انتظار کی گھڑیاں ختم ہو گئی ہیں۔ تو آپ نے تھوڑی سی ایڈوائس دی، تو آگے تھوڑا سا میں نے بھی اس میں صفائی پیدا کی ہے۔ جی محترم، بعض سوال شاید فیصل بھائی آپ سے پوچھنا بھول گئے ہیں، جہاں آپ نے ان کو
برزخ کے اعلیٰ مقامات میں دیکھا، اور ایک فوڈ شاپ جو تھی وہ چلا رہے تھے، اور لیڈیز کسٹمر وغیرہ بہت زیادہ تھی. تو وہاں ان کی ایج وغیرہ کتنی تھی، ان کی شکل صورت تھی یہی تھی. یہاں تو ان کی کئی قسم کی تصویریں آتی رہتی ہیں، کوئی بڑے بڑے بالوں والی، داڑھی والی، اور کوئی ذرا اور طرح کی، کبھی مسلح پہ کھڑے ہیں. مطلب ہر رنگا رنگ ان کی تصاویر آتی رہتی ہیں یہاں. تو اس میں سے یہ کس سے مشابہ تھے زیادہ؟ اچھا ادر پروفٹ اگر قالین کی طرح خود ہی بچ گئے ہیں تو پھر تو یہ امیر فیصل صاحب کمال کے ہیں، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ ہیرے کو تراشنا کیسے ہے. تو پھر تو ہماری مشوروں کی ضرورت ہی نہیں ہے بالکل بھی، کیونکہ اتنا تو آپ بھی نہیں پچھتے ادر نبی قالین کی طرح. تو پھر تو وہ پہنچے ہوئے ہیں، تو پھر آپ کے مشوروں کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ان کا کام ہی یہی ہے، کوئی ایسا بھگنڈا قسم کا ہیرا آ جائے تو اس کو تراشنا، تو وہ خود ہی تراش لیں گے بس، اور اس میں چمک بھی لے کے آئیں گے، پالش بھی لے کے آئیں گے. تو ہم انہیں اپنا استاد کہہ دیں. کوئی ضروری نہیں کہ نبی اتنا زیادہ اس دنیا میں بھی ترقی کر جائے، تو پھر ان معاملات میں ان سے رجوع کرنا پڑے گا. محترم زاہد خان صاحب، یہ پروفٹ اطہر صاحب کے کمنٹس نہیں ہیں کہ قالین کی طرح بچھے ہوئے ہیں، یہ پروگرام مینیجر مغل فہم کے کمنٹ ہیں سر. جی محترم، میں تو آپ کو ذرا مزید کچھ واضح کر دوں. بہت سی باتیں آپ نہیں جانتے، تو جو میں فیصل بھائی کے بارے میں جانتی ہوں کہ میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ وہ تو پرشین کارپیٹ کی طرح ان کے حور کے سامنے خود بچھے ہوئے ہیں، لیکن وہ آتی ہیں اور اپنے پاؤں صاف کر کے چلی جاتی ہیں. انہوں نے ان کو ڈور میٹ سمجھ رکھا ہے، یعنی کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے. تو یہ ساری صورتحال ہے، کیفیات ہیں، مشکلات ہیں. ان سے رہائی کی کوئی سبیل بتائیے، وہ شاید کہتے ہوئے شرما رہے. میں نے کہا کہ اچھی دنیا میں تھے، عالم برزخ میں ان گنت اچھی دنیا اور اوپر بھی ہے، یعنی کہ اس دنیا سے اچھی دنیا میں تھے جہاں پہ اب ہے. تو وہاں پر ایک ذاتی بات ہے جو میں امیر فیصل صاحب کے سامنے ہی کہتا کہ تھوڑا سا قد بھی چھوٹا تھا، اور کوئی عمر لگ رہی تھی کوئی 30 سال کی وہاں پر. اب یہ نہیں پتا کہ کتنی عمر ہے ان کی. تو جو ان کی حسن خوبصورتی کو چھپایا ہوا تھا وہ دھول تھی، تو وہاں جوان نظر آتے تھے. تو اچھا لگتا ہے کہ اپنا وہ یہیں پر ہے. تو یہاں کی شکل و صورت سے اچھی تھی، تو اس میں نکھار لانا، حسن پیدا کرنا، یہ روحانیت ہے. اچھا پھر معذرت کر لیتا ہوں، عطر نے نہیں بلکہ مغل، ہمارے نبی نے نہیں، مغل اجالا صاحبہ نے. وہ تھوڑی سی غلط فہمی ہو گئی ہے مغل اجالا صاحبہ کو بھی. انہیں چونکہ میں نے تو روح کا چہرہ دکھا ہے، یہ امیر فیصل صاحب ہر فن مولا ہیں. آپ یہ اپنی ذات کو خود ہی جانتے ہیں، یا خدا بھی روحانیت میں دکھا دے تو انہیں شرمانے کی ضرورت نہیں، بلکہ یہ آہستہ آہستہ چمک پیدا کرتے ہیں ہیرے میں، تو بڑی طریقے کے ساتھ. تو انہیں شرمانے کی ضرورت نہیں، بلکہ روح کی دنیا میں تو اس معاملے میں بہت اور آگے ہو گئے تھے، کیونکہ وہاں پہ راہیں آسان تھیں. تو ہم ہاتھ پور کھا پی کے ہاتھ پیر پوچھ کے چلے جاتے ہیں، یہ وہ شخصیت نہیں ہے. یہاں یہ ہے کہ دنیائی معاملات میں تھوڑی سی پیچیدگی آ جاتی ہے، کیونکہ فرق یہ تھا. جی محترم، ہمارے ایک معزز ممبر ہیں کافی سینئر، انہوں نے ایک بہت ہی دلچسپ سوال بھیجا ہے. انہوں نے فرمایا ہے کہ محترم زاہد خان صاحب سے یہ پوچھئے کہ کسی شخص کی بیوی یا اس کی محبت
عالم ارواح میں اپنے شہزادوں کے ساتھ خوشیاں مناتے ہوئے اس کو دکھائی دی تو اس شوہر کا کیا حال ہوگا اور وہ اس صورتحال کا سامنا کیسے کرے گا؟ اس کا پلیز ذرا ڈیٹیل میں جواب دیجیے گا تاکہ وہ ممبر جو ہیں ان کا دل مطمئن ہو جائے. شکریہ. یہاں جب امیر فیصل صاحب میچ کھیلتے ہیں تو فیملیاں بھی آ جاتی ہیں آگے پیچھے کے، وہاں پھر بڑے معاملات پیچیدہ ہو جاتے ہیں. یہاں پر وہاں پر تو مسئلہ ہی کوئی نہیں تھا. کون سی فیملی اس دنیا میں، جس اچھی دنیا میں یہ تھے، یعنی کہ یہاں سے ہزاروں گنا اچھی تھی وہ دنیا. وہاں تو کلے ہی کلے ہر کوئی اپنا فیصلہ کرتا ہے. تو وہاں تو پھر یہ انہوں نے کمال کر دیا تھا. تو یہاں جو مشکلات آتی ہیں وہ شکار پہ نہیں آتی. شکار تو یہ لے جاتے ہیں کبھی کے، وہ دوسری طرف کے سارے ٹپر آ جاتے ہیں جو بس اس لیے دیر ہو جاتی ہے. محترم، انسان دنیا میں جتنا مرضی عزت دار ہو، محبوبائیں جو سلوک کرتی ہیں وہ بالکل ڈفرینٹ ہوتا ہے. انسان دنیا کے سامنے ایک پرشین کارپٹ ہوتا ہے اور محبوبائیں اس کو ڈور میٹ سمجھ کر استعمال کر رہی ہوتی ہیں. پاؤں پہنچے اور آگے نکل گئی. تو یہ جو صورتحال ہے نا، اس کو میرا مطلب ہے کہ میں نے واضح کیا ہے. جی ہاں، بہت ہی اچھا سوال کیا ہے. کمال ہے کہ بڑی معرفت کے سوال ہو رہے ہیں. یعنی کہ میرا حقدارہ کی محبت بیچ میں ہی رہ گئی ہے. اچھا ایسے چلے نا پروگرام تو پھر تو کیا بات ہے، پھر تو کوئی سوال خدا کے متعلق بھی نہیں آئے گا. تو چلو آج آپ کو خوش کر دیتے ہیں. ان لوگوں کو جب یہ پتہ لگتا تھا تو یہ وہاں پہ شیعہ بن گئے تھے، یعنی بڑا ماتم کرتے تھے. جب یہ وہاں پہ ماتم کرتے تھے تو فرشتے انگلی دکھا کے ان کو کہتے تھے نیچے جا کے ماتم کرو. یعنی کہ تم ایڈجسٹ نہیں ہوئے اس ماحول کے اندر. تو بڈھی تو پہلے ہی تیار ہوتی تھی شہزادوں کے ساتھ. آج نمبر 7 شہزادے کے ساتھ سیر و تفریح کے لیے گئی ہوئی ہیں. آج نمبر 21 شہزادے کے ساتھ. تو وہ جو پڑتی تھی آفت مصیبت یہ بندے پہ پڑتی تھی، کیونکہ محمد صاحب نے باتیں نہیں کھولی نا. یہ سمجھے تھے کہ اپنی بڈھی کو بھی، یہ جو بڈھی ہے اس کو بھی وہاں پہ میں ہی ملوں گا، یہ بھی مجھے وصیت میں ملے گی اور باقی جو ہیں ہورے وہ بھی ساتھ ساتھ. اور محمد صاحب نے بات تو کھول دی تھی کہ ایمان والیوں کو بھی ملے گا، بلکہ کئی جگہ دگنا ملے گا. اب اس کی تفسیر کون بتائے؟ ہم بتاتے ہیں اب آ کے. تو یہ قبول نہیں کرتے. تو چوں ہی یہ شیعہ بن کے ماتم کرتے، ویلا کرتے، اسی وقت ان کو نیچے بھیج دیتے تھے. اور جہاں جہاں وہ ویلا کرتے ان کو نیچے. اور ایک وہ کہتے تھے کہ اپنے آپ کو اس ماحول میں سیٹ کرو. بلکہ مردوں کو جو کہتے ہیں نا کہ 72 حوریں، پہلے اس حوروں کے قابل تو بناؤ، یعنی کہ کم سے کم انسان ہی بن جاؤ، انسانیت کا سبق ہی لے لو اور کھلے دل کے ساتھ پہلے انسانوں والا سلوک کرو انسانوں کے ساتھ. تو یہ حالات تھے. کیونکہ یہ خدا کی عنایات ہوتی ہے، کیونکہ وہ تو کبھی کبھی ملتا ہے، لیکن وہ نظام جو روح کی دنیا میں ہے میں وہ بتا رہا ہوں آپ کو. آپ نے تو صرف واضح کیا ہے، حضور امیر صاحب تو اس دنیا سے گزر رہے ہیں ان حالات سے. تو جو گزرتا ہے اس کو تجربہ بھی ہو جاتا ہے. تو بڑے تجربے کے مالک ہیں. ہاں، اپنے پتے خوب چھپا کے رکھتے ہیں اور جہاں موقع ملتا ہے بازی مار جاتے ہیں.
کہ کھیل ادھورا چھوٹے نہ، پیار کا بندھن ہے، پیار کا بندھن چھوٹے نہ. تو وہی بات ہوگی کہ ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں. آہستہ آہستہ پتہ لگے گا روح کے جب میچ پڑیں گے، اور پھر روح کی جدائیاں، پھر نیچے، پھر کبھی اوپر. اقبال نے دیکھا تو تھا، بتا ہی جاتا کہ کبھی عرش پر، کبھی فرش پر، کبھی ان کے در، کبھی در بدر. وہ کیا ہے؟ غم زندگی تیرا شکریہ، میں کہاں کہاں سے گزر گیا. پتہ نہیں غم زندگی یا کچھ اور ہے. بہرحال بڑا کچھ دیکھا تھا، بلکہ چپ کر کے، ورنہ یہ پاکستانی بتاتے، اس پہ بھی فتویٰ لگاتے کفر کا کہ کتنی بی سی کی ساٹھ ہوتی ہے. تو اپنی دم دبا کے آرام سے چلے گئے. جی محترم، ایک ممبر نے سوال بھیجا اس معاملے سے ہٹ کے. انہوں نے پوچھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان سے اس کا فیوچر کیوں چھپایا؟ مطلب یہ ہے کہ اسے پتہ نہیں ہوتا کل اس کے ساتھ کیا ہوگا، اگلے لمحے میں کیا ہوگا، اس کی عمر کتنی ہوگی، اس کے بچے کتنے ہوں گے، اس کی لائف آفٹر ڈیتھ کیسی ہوگی، اور وغیرہ وغیرہ. میرا مطلب ہے کہ فیوچر جو ہے وہ اس کو اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ نے پوشیدہ کیوں رکھا؟ اگر انسان کو کچھ تھوڑا بہت ہنٹ مل جاتا تو وہ شاید اس حساب سے بہتر پلاننگ کر لیتا. محترم زاہد خان صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کی نیک خواہشات کا. انشاءاللہ سر آپ کی دعائیں چاہیے، آپ کا ہاتھ اپنے سر پہ چاہیے، تو انشاءاللہ دل والے دلہنیاں لے آئیں گے سر. اس پرانی دنیا کی بدقسمتی یہ ہے کہ یہ خدا کے نہیں ہو سکے. خدا ان کا ہو گیا، یہ اس کے نہیں ہو سکے. اس لیے اندھوں کی طرح زندگی گزارتے ہیں. اب جو نئی دنیا شروع ہوگی وہاں تو کچھ بھی نہیں چھپا ہے، یہیں سے دیکھ لے گا. خدا نے بلکہ خود بھی بتا دیا، نہ تقدیر کے مسائل ہوں گے، نہ بیماریاں ہوں گی، نہ ایکسیڈنٹ ہوں گے، نہ حادثات ہوں گے. اور 100 سال صحت مند ہو کے انسان جیے گا تاکہ اپنی روحانیت کی تکمیل کر لے. تو جو مسیح السما نئے آدم سے دنیا شروع ہوگی، وہاں تو کوئی بھی پردے کے پیچھے ہوگا ہی نہیں کام. وہاں تو سیدھی سیدھی دیکھ رہے ہوں گے اپنی منزل اور اس کے لیے روحانیت میں کیا کرنا ہے. تو پرانی دنیا کو نئی دنیا کے ساتھ نہ ملاؤ. پرانی دنیا دامن میں ٹوٹے ہوئے تارے لے کے بیٹھی ہوئی ہے، نئی دنیا منزلیں لے کے بیٹھی ہوئی ہے. تو بس یہ فرق ہے. خدا کچھ بھی نہیں چھپاتا کسی سے. ہاں، یہ اس کے ہونا ہی نہیں چاہتے. دیکھا نا مغل اجالا صاحبہ، اب بات کھل کے سامنے آئی نا. دل والے دلہنیاں لے آئیں گے، اگر نہیں لے آ سکے تو لے جائیں گے. تو امیر فیصل صاحب بہت آگے ہیں. دل والے دلہنیاں لے آئیں گے یا لے جائیں گے، ہر طریقے سے کام کر جائیں گے. جی محترم، ٹھیک ہے. آج آپ نے امیر فیصل صاحب کی عالم ارواح کی زندگی کے بارے میں کافی کچھ تفصیلات بتائی، تو بہت خوشی ہوئی. تو بہت شکریہ آپ کا. میرا تو اور کوئی سوال نہیں ہے، اگر فیصل بھائی کا ہے تو وہ پوچھ لیں. بہت بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ محترم زاہد خان صاحب، آپ آئے اور اپنی اتنی قیمتی معلومات سے نوازا. مغل میم نے بھی کہہ دیا ہے کہ ان کے پاس ابھی کے لیے کوئی سوال نہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھا موڈ ہو رہا ہے، بہت اچھا ماحول ہو رہا ہے، بہت ہی پر لطف گروپ کا یہ سیشن رہا. تو اس کو ایک ہیپی اینڈنگ کے ساتھ یہیں پہ کنکلوڈ کرتے ہیں. بہت شکریہ محترم زاہد خان صاحب. انشاءاللہ اگلے سوال و جواب کی نشست میں ملتے ہیں. شکریہ.
آپ کو یاد ہوگا کہ کل پیار محبت میں کہ یہ ہماری پیار محبت کا سفر جاری رہے گا. لو جی ادھر خدا نے بھی دکھا دیا. تو مبارک ہو. ہمارا ناطا نہ اس دنیا میں اور نہ آخرت میں چھوٹے گا. اور اس ناطے میں بڑی عجیب بات یہ ہے کہ جب بھی ہمارا ملن ہوا، جب سے، بلکہ آپ ہی تھے جنہوں نے مجھے لے کے آئے اس گروپ میں. مجھے یاد ہے کہ آپ نے پہلے ذاتی رابطہ مجھ سے کیا تھا، اگر میں بھول نہیں پایا، اور آپ ہی لے کے آئے تھے کہ آپ آئیے اور آپ سے بڑی عزت احترام سے سوال کیے جائیں گے. تو بس آپ لے کے آئے تھے. اس کے بعد بہت سے گروپ ہیں میں نکل گیا کیونکہ وہ بدتمیزی پہ یا ضد بازی پہ آ جاتے ہیں. تو لیکن یہی گروپ ہے جو میں اپنا وقت دیتا ہوں. اس کے لیے میں بہت دلی شکر گزار ہوں. اور خاص کر مغل اجالا صاحبہ کا انہوں نے کتنی محنت کی ہے. عجیب عجیب سوال رکھتی ہیں لوگوں کے، ان کا جواب دینا بڑا ضروری ہو جاتا ہے. کوئی شخص ایک رخ سے پسند کرتا ہے، کوئی شخص دوسرے رخ سے اس سوال کو جانا چاہتا ہے، اس جواب کو جانا چاہتا ہے. تو تمام لوگوں کا، دیگر ٹیم سب کا میں بہت شکر گزار ہوں. تو منڈے کو پھر ملاقات ہوگی. ہمارے کسی ممبر نے مجھے پیغام دیا تھا کہ مغل صاحبہ کہتی ہیں کہ میں ناراض ہوں. میں ہرگز ناراض نہیں ہوں، کیونکہ جب میں جواب دے رہا ہوتا ہوں مشاہدات کی دنیا میرے سامنے آ جاتی ہے، اور اس مشاہدات کی تاثیر اتنی ہو جاتی ہے کہ جذبات میں آ جاتا ہوں. تو میں کبھی بھی ناراض نہیں ہو سکتا. اور خاص کر جتنی محنت مغل اجالا صاحبہ کر رہی ہیں، آپ کا انس، آپ کی محبت اور آپ کی یہ جو محنت ہے یہ قبول کی جا رہی ہے. بیچ میں کبھی پل ٹوٹ جاتے ہیں، کوئی بات نہیں، کیونکہ اس دنیا میں ہر طرح کے سوالوں کرنے کا انسانیت کو حق ہے، تاکہ بعد میں نہ پوچھیں کہ بھئی یہ تو سوال کیا ہی نہیں تھا. تو ہماری محبت جو خاندان کی بہن بھائیوں کی ہے وہ یہیں پہ نہیں ٹوٹے گی، وہ چلتی رہے گی. اور ہم آخرت میں بھی، دیکھا تو میں نے ان کے متعلق بھی ہے، لیکن کیونکہ معاملہ پھر لوگ عجیب عجیب الزام لگاتے ہیں تو اس لیے میں نے چپ سادھی ہوئی ہے، ورنہ خدا مجھے بہت کچھ دکھا دیتا ہے. جی محترم زاہد خان صاحب، بہت شکریہ. بالکل مغل میم کی جتنی محنت ہے اس کے لیے ورڈز تو سر ہیں ہی نہیں، اور خدا تعالیٰ نے ان کو ایک عظیم شخصیت بنا کر ہی اس دنیا میں بھیجا ہے. سر بہت پین لیتی ہیں وہ، بہت اسٹڈی کرتی ہیں، اور میرے خیال سے ساری ہی بکس انہوں نے آپ کی تو پڑھی رکھی ہیں. تو خدا نخواستہ ہم تو آپ کے اسٹوڈنٹ کی جگہ ہیں سر. خدا نخواستہ کبھی بھی مغل میم سے یا مجھ سے جانے میں انجانے میں کوئی بھی غلطی ہو تو اسے پلیز درگزر کیجیے گا. اور آپ کو تو ہمیں ڈانٹنے کا بھی حق ہے، کبھی بھی خدا نخواستہ آپ کو ہماری غلطی لگے تو آپ پورے گروپ میں ہی آپ کو ڈانٹ سکتے ہیں سر، آپ کو پورا رائٹ ہے. بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ. اللہ حافظ سر. محبت میں امیر فیصل صاحب اور مغل اجالا صاحب اور دیگر ٹیم، کوئی غلطی بھی غلطی نہیں لگتی، بلکہ ایک نئی ادا بن جاتی ہے محبت کی. تو یہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا. جتنی اسٹڈی انہوں نے کی اور جو عمر ہے اور جتنی محنت کر رہے ہیں، جیسے آپ سے آخرت میں میں ملتا رہتا تھا، اسی طرح مغل اجالا صاحبہ سے بھی آخرت میں. وہاں تو خیر یہ گائیڈنس لوگ بڑی جلدی لے لیتے ہیں کیونکہ وہاں تو 14 طبق روشن ہو جاتے ہیں وہاں تو خوش ہو جاتے ہیں کہ حضور خدا کا دل آ رہے ہیں اس دنیا میں. تو ہماری یہ سفر جاری رہے گا اور میری گائیڈنس بھی جاری رہے گی. فرق یہ ہوگا کہ وہاں
پہنچ کر مغل اجالا صاحبہ کو وہ دیکھ بھی لیں گی اور وہاں بدل بھی جائیں گی. میں نے بہت کچھ دیکھا ہے. تو جتنے پروگرام کی محنت کی یہ بھی انس اور محبت کا صلہ ہے کہ انہوں نے اتنی محنت کی. تو اپنے دل میں کبھی ایسا خیال نہ آنے دیں. اور میں تو کبھی ناراض نہیں ہوتا. اگر ہوں گا تو میں کھلے دل سے آپ کو بتا دوں گا کہ یہ چیز مجھے ناپسند ہے، لیکن کبھی ایسا وقت آیا ہی نہیں ہمارے پہ. تو بہت بہت شکریہ میر فیصل صاحب اور مغل اجالا صاحبہ. مجھے تو جانا ہے اور اطہر صاحب سے گزارش ہے کہ آپ یہ جو صاحب ہے جن کا نمبر 447 ہے ان کو دعوت دے دیں کہ یہ اتوار کو آ جائے اور میں کھلے عام سوال جواب دیتا ہوں. تو معلومات بھی دے دیں، کتابیں بھی دے دیں، بات بھی دے دیں، کتابیں بھی دے دیں، اور یہ براہ راست سوال بھی کر سکتے ہیں. ہر سنڈے کو میں 10 سے 12 تو ہوتا ہے یورپین کا، تو 12 سے تقریباً 2 بجے تک میں کوشچن آنسر کرتا ہوں. وہاں آ جائیں، براہ راست آپ کو جو بھی سوال ہوگا اس کا جواب دے دیا جائے گا اور مفصل جواب دے دیا جائے گا.